सब लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आते ही बेचारे सज्जाद को फिर से झटका लगा और दिल में सोचने लगा, इस औरत के पाँव अपने घर में नहीं टिकते क्या? जब भी देखो हर जगह नाजिल होती है। सज्जाद अब ये तो नहीं चाहता था कि मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप जाकर सोफे पे बैठ गया। फातिमा खाला मेहमानों को आता देखकर अपनी जगह से खड़ी हुई और सज्जाद उन्हें खड़ा देखकर दिल में सोचने लगा, ये सबसे इतनी नरमी से बात करती है, मेरी बारी में ये नरमी कहाँ चली जाती है? मुझे तो ऐसे ताने देती हैं जैसे मैं इनकी सोतन हूँ। या अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा के अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, आमीन। फातिमा खाला सबसे बहुत प्यार से मिली थी। फ़ाइज़ा भी बहुत अपनाइयत से फातिमा खाला से मिल रही थी। चलो सही टाइम पर आए हो। सही टाइम पर? फ़ाइज़ा ने बात दोहराई। हाँ ना, सादिया ने खाना बना दिया, चलो खाने के लिए सब लोग बैठ जाओ। ये सुनते ही किसी को खुशी हुई हो या ना हुई हो, सज्जाद को बहुत खुशी हुई थी। हाय खाना, बहुत भूख लगी है। बुरहान कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे कमरे की तरफ जाता देखकर सादिया बेगम पीछे से पुकारने लगी, कहाँ जा रहे हो बेटा? और उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ मतवज्जे हुए, सवाए उसको छोड़ के जो कब से सिर्फ उसे ही देख रही थी। अम्मी आप खाना लगाए, मैं बस कपड़े चेंज करके आता हूँ। वो ये कहकर आगे बढ़ा। अरे जाओ परी, तुम्हारे शोहर को तुम्हारी ज़रूरत होगी। फातिमा खाला ने परी से कहा। परी हाँ में सर हिलाते हुए कमरे में जाने लगी और उस वक्त किसी के दिल में जैसे किसी ने अंगारे रख दिए हों। सादिया बेगम खाना लगा चुकी थी। सबसे पहले खाने की तरफ सज्जाद दबका था। ओ साहब, शायद तुम भूल रहे हो, मेहमान आए हुए, इनको पहले बैठने दो, खाने दो, तुम बाद में खा लेना। फातिमा खाला के इस बात पर सज्जाद का मुंह उतर गया। हाँ तो असूलन आपको भी उठ जाना चाहिए, किसने सामने से मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी ये नोक झोंक सब एंजॉय कर रहे थे। अगर मेहमान ना होते तो यकीनन सज्जाद चुप रहता, मगर यहाँ तो उसकी इज्जत की बात थी, वो कैसे चुप रह सकता। तुम अपना मुकाबला मुझ बूढ़ी औरत से कर रहे हो जिसकी हड्डियों में जान तक नहीं है, जो चल भी नहीं पाती। अफसोस है तुम पे, अफसोस। वो बहुत मासूम शक्ल बना के कह रही थी। या अल्लाह, ये औरत तो अभी इमोशनल ब्लैकमेल करने पे आ गई है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहता आपको, अब ऐसा मुंह तो ना बनाए। अब क्या करूं, मेरा दिल भी नरम है, पिघल जाता है, मगर न जाने अभी क्यों नहीं पिघल रहा। वो दिल में सोचते हुए पीछे की तरफ हटा। बुरहान कमरे से बाहर आ चुका था, उसके पीछे परीशे भी आ रही थी। अरे चलो बेटा बैठो, बहुत भूख लग रही है। खाला की इस बात पे सज्जाद ने घूर कर उन्हें देखा। सादिया बेगम, फ़ायज़ा, जवेरिया, सज्जाद, फातिमा खाला और बुरहान सब बैठ चुके थे। बुरहान के बराबर वाली कुर्सी पर सज्जाद बैठा था और दूसरी वाली कुर्सी खाली थी। माहम जैसे उस कुर्सी पर बैठने लगी, फातिमा खाला अचानक से उसे बैठता देखकर बोलने लगी, अरे बेटा माहम, तुम यहाँ फ़ायज़ा के बराबर में आ जाओ, बुरहान के बराबर में तो ऊपर ही बैठेगी। और उनकी इस बात पर जैसे माहर को मिर्चें लगी हों। परीशे वहीं चुपचाप खड़ी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर फातिमा खाला के कहने पे वो बुरहान के बराबर में बैठ गई। माहम तीखी नज़रों से उन दोनों को बैठे देखती रही। चलें बिस्मिल्लाह करें सब, सादिया बेगम ने बहुत प्यार से कहा। सब लोग अपनी प्लेट में खाना निकाल रहे थे और माहम माहम उन्हीं नज़रों से सिर्फ उन दोनों को देख रही थी। फातिमा खाला की नज़रें भी माहम पर टिकी हुई थीं। उनको समझ आ रहा था माहम की आंखों में नापसंदीदगी थी, नफरत थी, जलन थी और गुस्सा था। और ये चीज़ इस टेबल पे बैठे 3 लोगों को अच्छे तरीके से पता थी, जवेरिया, सज्जाद और अब फातिमा खाला। फातिमा खाला की आंखें चील की तरह तेज थी, वो सारी चीज़ समझ आती। अरे परी, तुमने खाना निकाला। फातिमा खाला परी की प्लेट खाली देखकर बोलने लगी, बुरहान अपनी प्यारी सी बीवी को डाल के नहीं दोगे क्या? और उसकी इस बात पर बुरहान ने पहले प्लेट को देखा, फिर परी को। माहम के चेहरे पर जहरीली हंसी थी, जैसे कि उसको इस चीज़ का पता हो कि बुरहान हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करेगा। चलो वो इतना तो इसको जानती थी कि वो लड़कियों में दिलचस्पी नहीं लेता, और ये तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती डाली गई थी। असली धमाका तो उसके सर तब हुआ जब बुरहान ने सालन रोटी परी को निकाल के दिया और वो हक्का बक्का उन्हें देखती रही। बुरहान के ऐसा करने पर खाला बेख्तियार बोल पड़ी, हाय माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे, अल्लाह तुम दोनों के रिश्ते को बुरी नज़र से बचाए, हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, एक साथ रहो। और उनकी इस बात पर फ़ायज़ा, सज्जाद, सादिया बेगम तीनों ने आमीन कहा था। माहम को गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। जवेरिया ने माहम का हाथ देखा जो उसने गुस्से से बंद किया हुआ था और फिर उसके करीब जाके बोलने लगी, देखो माहम, यहाँ पे ऐसी कोई हरकत मत करना। मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, मगर बर्दाश्त करो, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसके कान में सरगोशी कर रही थी। बर्दाश्त? मुझे अंदर तक जैसे किसी ने जला दिया हो ऐसा महसूस हो रहा है। तुम तो बुरहान को जानती हो ना, वो तो किसी में दिलचस्पी नहीं लेता। फिर देखा कैसे उसको खाना निकाल के दे रहा था, और वो परी कितनी मासूम बनती है। यहाँ पे देखो किस तरह बुरहान को अपने जाल में फंसा रही है।
وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ اسی وقت اس کی نظر برہان پر پڑی جو کھانا کھا کے اٹھ چکا تھا۔ ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ سعدیہ بیگم پوچھنے لگی۔ امی میں نے کھانا کھا لیا، میں ہاتھ دھو کے آتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم اسے جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے کو دوڑی۔ خالہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ جی میں نے کھانا کھا لیا، میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں، بس 2 منٹ آپ صبر کر جائیں۔ ارے لیکن میں… ماہم ان کی بات سنی انسنی کر کے برہان کے پیچھے چلے گی۔ برہان ہاتھ دھو کر جیسے ہی شیشے کی طرف دیکھنے لگا، پیچھے ماہم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنے ہاتھ تولیے سے صاف کر کے پیچھے مڑا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے سوال کیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں میں؟ دیکھو زندہ لاش کی طرح تمہارے سامنے کھڑی ہوں، سانس تو لے رہی ہوں مگر اندر سے مردہ ہو چکی ہوں۔ جس انسان کو میں اپنا بنانا چاہتی تھی وہ کل کسی اور کا بن گیا، اور بنا بھی کس کا؟ میری اپنی کزن کا۔ ہاں ہاں ہاں، کتنا فنی ہے نا؟ اور برہان اس کو یک ٹک دیکھے گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اس بات کا اندازہ تھا نہ تمہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جب کل تم دونوں کا نکاح ہو رہا تھا تو مجھے امید تھی کہ تم نکاح سے انکار کر دو گے، مگر تم نے تو… آگے بولتے ہوئے اس کی آنکھیں پوری بھیگ چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ تم ہمدردی میں کر رہے ہو۔ میں سو نہیں سکی، بس یہی خیال تھا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے آج، لیکن خود کو تسلی دے رہی تھی صرف کچھ وقت کے لیے، کیونکہ یہ ایک مجبوری کا رشتہ ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ پری کو اپنے سے کمتر سمجھا، میں اس کو بدقسمت سمجھتی تھی اور خود کو سب سے اوپر۔ چلو سب سے نہ صحیح لیکن پری سے تو اوپر سمجھتی تھی نا خود کو۔ وہ اپنی بات خود درست کرنے لگی۔ جس لڑکی کو میں طرز کی نظروں سے دیکھتی تھی آج اس لڑکی کو میں حسرت کی نظروں سے دیکھ رہی ہوں۔ جس کو میں بدقسمت سمجھتی تھی آج میں اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی ہوں۔ جس انسان کو میں نے دعاؤں میں مانگا، جس انسان کے لیے میں اتنا روئی، جس انسان کے لیے میں پاگل ہوں، وہ انسان مجھے نہیں ملا۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، اور وہ باہر جو لڑکی… وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے باہر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کو تم بن مانگے مل گئی، تو پھر تم بتاؤ کہ میں اسے قسمت والی کیوں نہ سمجھوں؟ برہان تو اسے بس دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ چلو محبت نہیں، لیکن میں تمہیں پسند ہوں۔ جب میں کبھی تمہیں پسند آ جاؤں گی، مگر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آج میں نے تمہیں پری کے ساتھ گاڑی سے اترتے دیکھا۔ جس لڑکی کی بات پر غور کرنا تو دور کی بات ہم سنا بھی نہیں کرتے تھے، اس کی بے تکی باتیں تم اتنی غور سے سن رہے ہو۔ وہ تمہارے کمرے میں ایک حق کی طرح آتی ہے، تمہاری بیوی کی حیثیت سے۔ آج اتنے پیار سے تم اسے کھانا نکال کر دے رہے ہو۔ تم دونوں باہر آؤٹنگ پہ گئے تھے۔ او سوری، آؤٹنگ نہیں، رومانٹک ڈیٹ، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آج میں نے الگ برہان احمد دیکھا ہے۔ تم وہ برہان نہیں ہو جو لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، ان سے بات کرنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ تم وہ نہیں ہو، تم ہرگز وہ نہیں ہو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا دل باہر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کسی نے تابوت میں زندہ ڈال دیا ہو۔ برہان احمد میں مر چکی ہوں، خدا کے لیے مجھے نہ محبت نہ تو مجھ پہ ترس تو کھاؤ۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ بالآخر برہان نے چپ کو توڑا۔ ہو گیا یا کچھ اور بولنا ہے؟ وہ ماہم سے پوچھنے لگا تو ماہم اپنا سر اوپر کیے اسے دیکھنے لگی جیسے کہ اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ آپ پولیس کے پاس رپورٹ لکھوانے جاؤ، وہ بس آپ کی بات سنتے ہیں، رپورٹ لکھتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی محبت کا احساس کروا رہی تھی اسے، اور سامنے کھڑا وہ شخص صرف چپ کر کے باتیں ایک کان سے اندر ڈالتا اور دوسرے کان سے باہر نکال رہا تھا۔ کیا میں نے تم سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں نے تم سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ بتاؤ مجھے۔ کیا میں نے تمہیں کبھی بھی کوئی وعدہ یا کوئی دلاسا دیا؟ کیا جب ہمیشہ تم میرے سامنے آتی تھی تو میں تمہیں اگنور نہیں کرتا تھا، میں تم سے دور نہیں رہتا تھا؟ ارے میں نے تو کبھی تمہیں ایسی کوئی ہنٹ بھی نہیں دی کہ میں تم میں انٹرسٹ لے رہا ہوں یا کبھی لوں گا۔ دیکھو جو بات ہے وہی بات ہے، اور یہ جو تم میری شادی پر ایک ایشو کریٹ کر رہی ہو نا… تم ماہم افسر بات سنیں میری، میں آپ سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ میرا اور پریشے کا رشتہ مجبوری میں ہوا یا دل سے ہوا یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں کوئی تیسرا ہم دونوں کے بیچ آئے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کے کہہ رہا تھا اور ماہم لاجواب ہو چکی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹا رہا ہو۔ جو کچھ بھی تھا وہ تم نے خود اپنے دماغ سے بنایا، میں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا یا میں نے تمہیں چیٹ کیا؟ میں چیٹ اور دھوکہ اس میں کرتا کہ میں تمہیں کوئی تسلی، کوئی وعدہ دیتا۔ میں نے تو آج تک تم سے کبھی بات تک تفصیلاً نہیں کی، تو وعدہ تو دور کی بات۔ ماہم کا رونا بند ہو گیا تھا، اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے ریئلٹی دکھا رہا تھا۔
میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں مجھ سے دور رہو، اور اب تو تمہیں رہنا بھی چاہیے کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اور تمہارا بہنوئی بھی ہوں، اور بہنوئی بھائی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ کچھ دیر وہاں پہ خاموشی رہی۔ برہان اپنی بات مکمل کر کے آگے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کھینچا۔ سید برہان احمد شاہ، مجھے اس وقت تم پہ نہیں خود پہ غصہ آ رہا ہے کہ میں اتنے سال ایک ایسے شخص کی محبت میں گواتی رہی جس میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں، ایک بے رحم انسان جسے کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت مجھے خود کو مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنا اتنا وقت اس انسان کے لیے ضائع کیا جسے محبت کا مطلب تک نہیں پتا۔ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے جویریہ مجھے صحیح کہا کرتی تھی، تم ہو ہی نہیں میری محبت کے لائق۔ اور برہان ہاتھ باندھے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ بے فکر ہو سید برہان احمد شاہ، ماہم افضل اب تمہارے راستے میں نہیں آئے گی، اور تم کیا مجھے ٹھکراؤ کہ میں تمہیں ٹھکراتی ہوں؟ وہ پیچھے کی طرف مڑنے لگی اور جاتے جاتے ایک تیکھی نظر برہان پر ڈال کر بولنے لگی، میں دعا کروں گی سید برہان احمد شاہ کہ تمہیں بھی کبھی سچی محبت اور وہ تمہیں کبھی نہ ملے۔ تم تڑپو، تم رو، تم موت کے قریب پہنچ جاؤ، مگر پھر بھی تمہیں وہ نہ ملے۔ آج جس طرح میں یہاں پہ کھڑی ہوں، ایک دن تم کھڑے ہوگے جیسے تمہیں میرے جذبات کی فکر نہیں، جیسے تم محبت کرو گے اسے بھی تمہارے جذبات کی فکر نہیں ہوگی، اور اس دن تمہیں محسوس ہوگا کہ مجھ پہ کیا گزری تھی۔ وہ یہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھنے لگی، اور وہ جیسے اس کی اس بات پر سن سا ہو گیا۔ عجیب سی کیفیت میں اچانک سے خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، اور پھر سب لوگ باہر بیٹھے تھے، کھانا کھا کے چائے کا دور چل رہا تھا۔ اتنے میں ماہم غصے سے صحن میں داخل ہوئی۔ آپ ہی کیا ہم گھر چل سکتے ہیں؟ وہ باہر آتے ہی کہنے لگی۔ اس کی اس بات پر سعدیہ بیگم زور سے بول پڑی، ماہم بیٹا اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی میں چائے لاتی ہوں، آرام سے بیٹھو پھر چلے جانا۔ ماہم کا چہرہ دیکھ کر جویریہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ تو ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر ماہم کی طرف بڑھی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ ماہم، چلتے ہیں ہم۔ ایک تیکھی نظر ماہم نے جویریہ پہ ڈالی جیسے کہ ابھی اسے کچا کھا جائے گی۔ جی ہم اگلی بار آ جائیں گے، مجھے سر میں درد ہے، مجھے گھر پہ آرام کرنا ہے۔ اس کے اس بات پر فائزہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان اپنے کمرے میں تھا، وہ باہر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر ماہم رک جاؤ پھر چلے جانا، پریشے نے بہت معصوم انداز میں کہا، اور پریشے کی آواز سن کے جیسے ماہم کو اور آگ لگ گئی۔ اس نے بہت زور سے یا شاید چیخنے کے انداز سے فائزہ کو مخاطب کیا، آپ چل رہی ہیں یا میں چلی جاؤں؟ اس کی اس بات پر سب حیران رہ گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سعدیہ بیگم پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، ہمیں چلنا چاہیے، جویریہ نے بات سنبھالنا چاہی۔ فائزہ بھی وہاں ہاں میں سر ہلا کر اٹھنے لگی۔ پری کا جیسے منہ اتر گیا تھا۔ فائزہ پری کے قریب آئی، اسے گلے لگایا، میری گڑیا اپنا خیال رکھنا، اور میں تم سے ملنے آیا کروں گی، تم پریشان مت ہونا۔ وہ نم آنکھوں سے فائزہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اور ہاں اب صرف اپنا نہیں بلکہ ان سب کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ معمول کی طرح اسے نصیحت کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ ماہم و جویریہ پہلی باہر جا چکے تھے۔ فائزہ سب سے خدا حافظ کر کے باہر کی طرف جانے لگی۔ اسامہ بھی پری سے مل کر فائزہ کے پیچھے جانے لگا۔ پریشے پھر اداس ہو گئی۔ اس کی اداسی سب نے محسوس کی تھی، مگر خالہ نے سعدیہ بیگم سے چائے لانے کا کہا، وہ چائے لینے کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ پریشے کی طرف متوجہ ہوئی، جاؤ بیٹا برہان کو کمرے سے لے کر آؤ، بولو ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے اپنے الفاظ پورے کیے، سجاد ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور نظروں سے اشارہ کرتے ہوئے پریشے کو دیکھنے لگا۔ وہ نظروں سے صرف نہ کہ اشارہ کر رہا تھا، جیسے کہ کہنا چاہتا ہو، اس آفت کی پرکالہ کو میرے اوپر سے ہٹا دے بابی، اگر آپ بھی چلی گی تو یہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ اس نے اچانک سے فون نکالا۔ احتیاط کے طور پر اس نے پولیس کا نمبر اپنی اسکرین پہ ڈائل کیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر اس عورت نے مجھ پہ حملہ کیا یا کچھ بھی کیا، میں سیدھا پولیس کا نمبر ملا دوں گا اور پھر پولیس اس کو پکڑ لے گی اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں پری اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور سجاد دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، یا تو یہ لڑکی پاگل ہے یا تو یہ حد سے زیادہ معصوم ہے۔ میں نے اپنی بٹن جیسی آنکھیں گھما کر اشارہ کیا مگر سمجھ ہی نہ پائی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ چلی گئی تو پھر ایک نظر اس نے خالہ پہ ڈالی۔ خالہ بھی بس اسے ہی گھور کے دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھیں اگر آپ نے مجھے مارا نہ تو میں نے پولیس کو کال کر لینی ہے۔ اے پاگل آدمی بات سنو میری۔ اس نے سجاد کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہیں سے ہی بات کرے، مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، کہیں کوئی خنجر وغیرہ چھپایا اور سیدھا ہی میرے گلے میں اتار دے۔ وہ بہت ڈر کر کہہ رہا تھا، اگر ابھی تم یہاں نہیں آئے نا تو سچ میں تمہیں مار ڈالوں گی میں۔ وہ اب غصے سے بول رہی تھی۔ وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے قریب گیا۔ خالہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ ماہم اور برہان کا کیا کچھ تھا؟ ان کی اس بات پر سجاد سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر وہ خالہ کو دیکھنے لگا اور پھر بولا،
बुरहान सोफे पे बैठ के कुछ सोच रहा था। परीशे कमरे में आई मगर वो अपनी सोचों में इतना गुम था कि उसकी आमद की खबर तक न हुई। परीशे ने बुरहान को गौर से देखा, फिर उसे पुकारा, वो अम्मी लोग आपको बाहर बुला रहे हैं। मगर बुरहान ने सुना ही नहीं। सुने, वो बोले जा रही थी मगर वो जो ख्वाब की एक अलग ही दुनिया में मौजूद था, बेदार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। परीशे वहाँ बहुत देर खड़ी होने के बाद आगे बढ़ी, उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा ताकि उसे बेदार कर सके। जैसे ही परीशे का हाथ बुरहान की तरफ बढ़ा, बुरहान अचानक से झटका खाकर सीधा हुआ। परीशे का हाथ हवा में था। बुरहान ने उसका हाथ पीछे करने का इशारा किया। वो सहम कर अपना हाथ पीछे करने लगी। क्या हुआ है? वो अम्मी लोग आपको बाहर बुला रही हैं चाय के लिए, वो बहुत नरम लहजे में बता रही थी। और बुरहान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अम्मी को जाके बोलो कि मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, आप लोग पी लें। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से बोला है। तो वो बिल्कुल चुप सी होगी। उसका मुंह जैसे कि उतर गया हो। उदास तो वो पहले से थी, और ज़्यादा उदास होगी। वो पलटी और दरवाजे की तरफ जाने ही लगी थी कि पीछे से आवाज़ आई, मैं आ रहा हूँ, उनको बोलो। और जैसे ही ये अल्फाज परीशे की समाज से टकराए, परीशे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। उसकी वो मुस्कुराहट बुरहान ने भी देखी थी। हंस क्यों रही हो? परीशे ने रुख उसकी तरफ फेरा। मैं कहाँ हंसी हूँ? अच्छा, वो पुरसुकून लहजे में कह रहा था। तो ये क्या है तुम्हारे होंठों पर? ये उफ अल्लाह, आपको ये भी नहीं पता कि ये हंसी नहीं मुस्कुराहट है? हंसी और मुस्कुराहट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको इतनी सी बात भी नहीं पता? हाँ, बड़े अफसोस की बात है। वो अब शरारती लहजे में कह रही थी। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे तो मुस्कुराहटें आएंगी, बाहर तुम्हारी आप ही जो बैठी हुई हैं। अचानक से परीशे की मुस्कुराहट गायब हुई। वो यकटक उसे देखे गया। ये लड़की तो मौसमों की तरह अपने चेहरे के रंग बदल देती थी। वो दिल में सोचने लगा, क्या हो गया? अचानक से मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई? वो उससे पूछ रहा था। उसने पलकें उठाकर बुरहान की तरफ देखा। वो चली गई हैं। और जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, बुरहान समझ गया कि उसकी उदासी की वजह फायजा का घर से चले जाना है। अल्लाह, इतनी सी बात पे तुम उदास हो गई? चले जाना मिलने उनसे। हाँ, ये भी सही बात है, वो आराम से कह रही थी। मैं आप ही के साथ ही सोती थी, आप ही के बगैर मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं जब भी उनके साथ होती हूँ बहुत खुश होती हूँ, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ पूरा एक दिन। वो अपने हाथों को ऊपर उठा के उंगलियों से बता रही थी। पूरा एक दिन मैंने उनके बगैर गुजारा है। वो कहे तो उसके लहजे में रही थी जैसे कोई किला फतह करके आई हो। बुरहान के लिए बहुत मुश्किल था अपनी हंसी को जब्त करना। काश वो यहाँ मेरे साथ रहती। ओह अच्छा, अगर वो यहाँ रहती तो कहाँ रहती? अब वो उससे पूछ रहा था। ये मेरे साथ इस बेड पर? वो हाथ से इशारा करके बेड की तरफ बोली। वो उसे घूर कर देखने लगा। और मैं कहाँ रहता फिर? अब वो थोड़ा संजीदा होके बोला, आप यही सोफे पे सो जाइएगा। वैसे भी यहाँ पे मैं अकेली सोती हूँ और ये इतना बड़ा है और मैं बहुत कमज़ोर सी, पूरा बेड खाली होता है तो वो सो जाएगी। और अचानक से बुरहान ने अपना हाथ सर पर मारा। या अल्लाह, इस लड़की के इलाज पे कितने पैसे लगेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इलाज? किस चीज़ का इलाज? वो मासूम शक्ल बनाकर पूछ रही थी। दिमाग का इलाज। किसके दिमाग का इलाज? आपका दिमाग खराब है क्या? बुरहान एकदम हैरान हुआ और उंगली उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है हमें कोई बुला रहा है, हमें चलना चाहिए। उस वक्त परीशे से बचने के लिए उसे यही बहाना मिला था। वो बाहर की तरफ जाने लगा तो परीशे भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली। यानी तुम्हारा मतलब है कि वो बुरहान के पीछे पड़ी है? जी, ऐसा ही है। सजाद उन्हें मुकम्मल बात बता चुका था। हाय अल्लाह, मुझे तो पहले ही शक हो गया था। जिस तरह वो मेरे बच्चे को घूर कर देख रही थी जैसे कि उसे कच्चा खा जाएगी, मैंने तो शुक्र का सांस दिया जब वो यहाँ से गई। और एक ये लड़की है जिसे पता तक नहीं है कि वो लड़की इसके शोहर के पीछे पड़ी है। या अल्लाह, तो इसको अक्ल अता फरमा, अपने शोहर की हिफाजत कर सके ये लड़की। आमीन। सजाद उनकी बात पर बोला। लेकिन एक बात है सोचने वाली, वो बुरहान के पीछे गई बहुत आराम से, मूड भी सही था, मगर जब वापस आई तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। आंखें भी उसकी ऐसी लग रही थी जैसे बहुत रोई हो। जरूर बुरहान ने उसे ऐसा कुछ कहा है जिससे उसने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। हाँ, ऐसा हो सकता है। सज्जाद ने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाया। चलो अच्छा है, पीछा छुटा उस बला से। सज्जाद उन्हें वैसे ही देख रहा था। अच्छा चलो, अब परे होकर बैठो। एक तो तुम्हारे अंदर से इतनी बदबू आ रही है, वो तो मेरा शुक्र मानो कि बर्दाश्त करके बैठी हुई हूँ। उनकी इस बात पर सज्जाद गुस्से से बोला, ये जो बदबू है ना, ये परफ्यूम लगाया मैंने, और वो भी बहुत महंगा और ब्रांडेड। ओह सॉरी, ब्रांडेड का मतलब आपको कैसे पता होगा जो लंडे से चीज़ें खरीदती हैं? सज्जाद ने जल कर बोला। क्या बोले तुम?
وہ غصے سے آگے بولنے لگی تھی کہ سعدیہ بیگم چائے لے کر باہر آئی۔ یہ نے آپ لوگوں کی چائے۔ وہ ٹیبل پہ چائے رکھ کر بولنے لگی۔ اتنے میں برہان اور پریشے بھی باہر آ چکے تھے۔ آؤ آؤ بیٹھو، چائے میں نے بنا دی ہے، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ سب وہاں بیٹھ چکے تھے۔ وہاں پہ خاموشی چھائی تھی تو سجاد نے خاموشی ختم کرنے کے لیے سوال کیا، اچھا چلیں آپ سب لوگ ایک بات بتائیں۔ اس کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی برتھ ڈے پر سب سے اچھا گفٹ آپ کو کون سا ملا؟ وہ اب سب سے پوچھ رہا تھا۔ سب کو یہ چیز بہت دلچسپ لگی۔ سب سے پہلے خالہ نے جواب دیا، اللہ بخشے انہیں، گفٹ تو انہوں نے نہیں دیا تھا مجھے کبھی۔ اور ان کی اس بات پر سب انہیں دیکھنے لگے اور سجاد دل میں بولنے لگا، اللہ انہیں تو بخش دے گا لیکن آپ کو کبھی نہیں بخشے گا۔ منہ پہ کتنا جھوٹ بول رہی ہیں۔ لیکن ہاں، ایک دن انہوں نے مجھے انگوٹھی دی تھی جو میرے پاس ابھی بھی ہے۔ میرے لیے تو وہی تحفہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ہاں دکھا دیا ہے نا اپنا لالچی پن، وہ دل میں سوچنے لگا۔ اس کے بعد وہ سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ میری برتھ ڈے، وہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر آہستہ آواز میں بولنا شروع ہوئی، میرا برہان۔ وہ برہان کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ برہان کی پیدائش 25 اگست تھی اور میری پیدائش 27 اگست، تو میری برتھ ڈے والے دن مجھے میرا برہان ملا تھا اور میرے لیے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ان کی اس بات پر برہان دل سے مسکرایا۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس وقت اس پر انہیں احمد شاہ کی بہت یاد آئی۔ وہاں پہ خاموشی پا کر خالہ نے ایک زوردار تھپڑ کی طرح ہاتھ سجاد کو مارا۔ آگے بولنا شروع ہونا، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ بہت غصے میں سجاد کو بول رہی تھی کہ بات تبدیل کرو ورنہ یہاں بھی سارے اداس ہو جائیں گے۔ اسی وقت سجاد نے بات بدل دی، واہ برہان، تم بہت خوش نصیب ہو، تمہاری پیدائش پر سب کتنے خوش تھے اور ایک میں ہوں، میری پیدائش کا سب کو یہ شک ہوا کہ شاید ان کا بچہ کسی اور بچے سے تبدیل ہو گیا ہے۔ قسم سے بھابھی جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ وہ پریشے کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ پریشے یکٹک اسے دیکھے گی۔ میں پیدا ہوا تھا اس کے بعد سب کو یہ شک ہوا کہ ان کا بچہ کوئی اور ہے، یہاں تک کہ ابھی تک امی گھر میں رونا روتی ہیں کہ ان کا بچہ پتہ نہیں کن کے پاس ہوگا کیسا نہیں۔ اور میں دل میں سوچ رہا ہوتا ہوں، ہائے اللہ، آپ کا بچہ میں ہوں، صحیح سلامت ہوں، چہرہ دیکھ لیں میرا۔ اور اس کی اس بات پر سامنے بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے۔ ہاں ویسے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے رضیہ کے لیے، واقعی میں ان کا بیٹا پتہ نہیں کہاں ہوگا، کیسا ہوگا۔ خالہ سجاد کو سچانے کے لیے اور بول رہی تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اس نے جل کر بولا۔ اب وہ پریشے سے پوچھ رہا تھا۔ سب لوگ پریشے کی طرف متوجہ ہوئے۔ برہان نے بھی نظریں پریشے کی طرف ٹکا لی۔ میری برتھ ڈے، وہ اپنے لبوں میں دہراتے ہوئے بولی، لیکن میری برتھ ڈے تو کبھی منائی نہیں۔ جب بھی میری برتھ ڈے ہوتی تھی فائزہ آپی کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کیک کمرے میں کاٹ لیتی تھی اور برہان اسے دیکھے کیا۔ ہائے بھلا یہ کیا بات ہوئی، تمہارے گھر میں کسی اور کی سالگرہ نہیں ہوتی کیا؟ خالہ پوچھ رہی تھی۔ ہوتی ہے نا، ماہم کی، اسامہ کی اور فائزہ آپی، ہم سب لوگ سرپرائز دے دیتے ہیں، تو پھر بھلا تمہاری کیوں نہیں ہوتی؟ خالہ پھر سے بولی۔ وہ چپ سی ہو گئی، سامنے بڑے خالی گلاس کو دیکھنے لگی اور پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، میں 1 سال کی ہونے والی تھی جب میری سالگرہ کا دن تھا۔ اس دن امی ابو کے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد میں تائی امی لوگوں کے پاس آ گئی، پھر وہ رکی، آ نہیں گئی، مجھے لایا گیا، تب سے میں یہیں رہتی ہوں۔ میرے ننیال میں صرف میرے نانا تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور ددیال میں 2 چاچو ایک تایا۔ چھوٹے چاچو کے پاس میں جب چھوٹی تھی تب گئی تھی رہنے کے لیے، تو چاچی نے مجھے وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ وہ خود بولتے ہوئے بار بار رک رہی تھی، آنسو اس کے گلے میں گولا بن کے اٹکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں دوسرے چاچو کے پاس گئی تو وہاں سے بھی مجھے نکال دیا گیا۔ پھر میں واپس تائی لوگوں کے پاس آ گئی اور یہاں پر بھی بدقسمتی سے سوائے فائزہ آپی کے علاوہ سب میرے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے جیسے میرے دوسرے رشتہ دار۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس نمی کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے محسوس کیا۔ سعدیہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور پریشے کو گلے لگایا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے ساتھ پہلے جو بھی ہوا وہ تو میں نہیں بدل سکتی کیونکہ وہ گزر گیا، مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں تمہارے آنے والا کل ہرگز تمہارے ماضی کی طرح نہیں ہوگا اور وہ انہیں دیکھے گی۔ اس کی باتیں سن کے برہان کو برا لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، سب کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن مختلف طریقوں کی۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی نے صرف اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ غلط کیا ہے، مگر ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو اور اس لڑکی کے الفاظ کو آج اس نے محسوس کیا۔ اسے واقعی میں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دکھی ہے، وہ اندر سے تکلیف میں ہے، ویسے وہ لڑکی بھی تکلیف میں ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہو جاتا ہے اس کے سامنے، وہ کیوں تکلیف برداشت نہیں کر پاتا اس پہ، مگر اس نے آج خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ کبھی اسے تکلیف نہیں آنے دے گا۔ انسانیت کے ناطے وہ خود کو دل ہی دل میں تسلیاں دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے صرف انسانیت کے ناطے کر رہا ہے۔
چائے کے کپ ختم ہو چکے تھے، باتیں بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ سجاد اور خالہ اپنے گھر جا چکے تھے، رات اور گہری ہوتی گئی۔ سعدیہ بیگم اپنے کمرے میں سونے کو چلی گئیں اور وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں واپس آ گئے، مگر انہیں کیا پتا تھا وہ کمرے میں پرسکون سونے آئے تھے، مگر نیند کو شاید ان کا راستہ پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں کمرے میں آ چکے تھے۔ برہان کپڑے تبدیل کر کے صوفے پہ بیٹھا تھا، پریشے بھی باہر آ چکی تھی۔ تم نے کہا تم آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ اور پریشے یکدم بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھی۔ ہاں لیکن میں نے تم سے کہا تھا نا، جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں کالج میں تمہاری بات کرتا ہوں، جہاں سے تمہاری پڑھائی رک گئی ہے میں کوشش کروں گا وہیں سے ہی تم کنٹینیو کر پاؤ۔ کالج؟ وہ چونکی۔ لیکن میں کالج کیسے جا سکتی ہوں، اور میں جاؤں گی کیسے؟ مجھے تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ وہ ڈر رہی تھی۔ برہان نرمی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر بولا، بے فکر ہو تم، وہاں میں بھی ہوں گا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس نے اسے تسلی دی۔ پریشے یکدم حیران ہوئی یہ سن کر کہ برہان کالج میں ہے، اور پھر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کی وجہ برہان نہیں سمجھ پایا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس نے گھور کر پوچھا۔ آپ ابھی تک کالج میں ہیں؟ اور اس کی اس بات پر برہان نے گھور کر دیکھا، پھر بولا، جی میں کالج میں پڑھتا نہیں، پڑھاتا ہوں۔ پڑھاتے ہیں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ عمر کیا ہے آپ کی؟ پری نے آگے سے سوال کیا۔ 24۔ اور اس کی اس بات پر پری ہکا بکا رہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی سی عمر میں آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں، حالانکہ اس عمر میں تو لوگ پڑھتے ہیں۔ اور برہان کا یکدم کہکا بلند ہوا، پھر کچھ دیر ہنسنے کے بعد بولا، میں اسٹڈی میں بہت اچھا ہوں، میں نے اپنی اسٹڈی آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے۔ میرے جو پروفیسر ہیں وہ میری ذہانت سے واقف تھے، اس لیے جب میں کالج سے یونیورسٹی جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہاں پر جاب کی آفر کی۔ میں زیادہ نہیں، صرف 4 گھنٹے کالج میں پڑھاتا ہوں۔ اور ہاں پری جی، میں ہر سبجیکٹ نہیں، صرف وہ سبجیکٹ ہی پڑھاتا ہوں جو مجھے پسند ہے۔ اس نے تفصیل سے وضاحت کر دی۔ پریشے کو اب بھی یقین نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں وہاں پہ پڑھوں؟ ہاں تم پڑھ سکتی ہو وہاں پہ تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی بات وہاں پر میں ہوں گا تو تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ پریشا اس بات پر بالکل سیدھی ہو کے بیٹھی۔ ڈر؟ آپ کو کس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے؟ اور برہان کے جیسے کسی نے سر پر پتھر دے مارا ہو۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں تو ہرگز نہیں ڈرتی۔ برہان تو کچھ دیر اسے دیکھے گیا، پھر بولا، پھر جو ساحل سمندر پر ہوا وہ کیا تھا؟ اچانک سے پری چپ ہو گئی۔ اس کی چپ کی وجہ برہان جاننے سے قاصر تھا۔ وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بالآخر وہ بولی، جو انسان میرے لیے اہم ہوتے ہیں وہ میری زندگی سے بہت جلد چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں پر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں آپ کو کھو ہی نہ دوں۔ میں اس لیے رو رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں سب کی طرح آپ کو بھی اپنی نحوست کی وجہ سے کھو نہ دوں۔ نحوست؟ برہان بولا، ہاں میں جہاں بھی جاتی ہوں بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، جن لوگوں کو چاہتی ہوں وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، تو پھر میری نحوست نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ برہان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے صوفے سے اٹھا اور سامنے پری کی طرف بڑھنے لگا۔ آگے بڑھ کے نیچے زمین پر پری کے پاؤں کی طرف بیٹھا۔ پری کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے جو برہان سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، اور جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو آپ کو وہ چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو وہ ٹھیک کرنے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے پری کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ پری ایک دم جھٹکا کھا گئی۔ وہ بہت نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنے لگا، پری میں جانتا ہوں تم نے بہت تکلیفیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، بہت تانے سنے ہیں، تمہاری زندگی ہرگز آسان نہیں تھی، لیکن وہ زندگی ایک ماضی تھا، اور انسان کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ماضی کو بھول کے حال میں جیا جائے اور اپنے مستقبل کی فکر کی جائے۔ جو گزر گیا اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ایسی باتیں کرنے سے انسان کو صرف تکلیف ہوتی ہے جو تمہیں ہو رہی ہے، جو مجھے ہو رہی ہے۔ وہ دل سے بولنے لگا، پری اللہ کچھ لوگوں کو ہی یہ نعمت سے نوازتا ہے جو انسان کو پہچان سکتی ہے۔ جو لوگ تمہاری زندگی میں آئے اللہ نے اس نعمت سے ان کو نہیں نوازا تھا، اس لیے وہ تم جیسے ہیرے کو بھی نہیں پہچان پائے، مگر میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو۔ پری اکٹک اسے دیکھے گئی۔ پری میں تمہاری ماضی کی تکلیفوں کو تو کم نہیں کر سکتا، مگر تمہارے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ پریشے نے گہری سانس دی۔ لیکن آپ نے کہا کہ ہمارا یہ رشتہ مجبوری میں بنایا گیا ہے، تو پھر کس حق سے آپ میرا ساتھ دیں گے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، دوست کی حیثیت سے۔ دوست؟ ہاں نا، ہر رشتے سے اہم رشتہ دوستی کا ہوتا ہے، اور دوستی میں تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے۔ تو کیا ہم دوست ہیں؟ پری بولی، ہاں ہم دوست ہیں۔ یعنی آپ میری زندگی میں پہلے دوست ہیں؟ اور اس کے اس بات پر برہان پوچھنے لگا، میل فرینڈ پہلا ہوں تمہارا؟ نہیں، میری فرینڈ نہیں ہے، میری زندگی میں فرینڈز ہیں ہی نہیں، آپ ہی تو سب سے پہلے فرینڈ ہیں۔
اور اس کی اس بات پر برہان سر نیچے کر کے مسکرانے لگا۔ برہان نے آنکھیں نیچے کر لی تھیں۔ اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ دیر اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو کہیں وہ کسی اور ہی دنیا میں نہ پہنچ جائے۔ احتیاطاً وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھنے لگا تو پریشے نے اسے روک لیا۔ ہم فرینڈز ہیں، آپ نے یہی کہا ہے نا؟ برہان نے ہاں میں سر ہلایا۔ دوستی میں کوئی بات نہیں چھپائی جاتی۔ ہاں تو پھر میں آپ سے کچھ پوچھوں، آپ مجھے سچ سچ جواب دیں گے؟ پریشے کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی تھی جو برہان نے محسوس کی۔ رات کو آپ خواب میں ڈر گئے تھے۔ پریشے کے ابھی تک بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، برہان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ آپ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور آپ کچھ کہے جا رہے تھے۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ کے مت جائے۔ اور وہ آگے بولنے ہی لگی تھی کہ برہان نے اسے چپ کروایا۔ پری چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، وہ بالکل چیخنے کے انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ وہ کبھی اس انسان کو سمجھ نہیں سکتی تھی جس کا ایک منٹ میں موڈ بدلتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اتنے پیار سے اس سے بات کر رہا تھا اور اب اچانک سے وہ حیران ہوئی۔ جس چیز سے تمہارا تعلق نہیں ہے اس چیز سے دور رہو تم، وہ تیز آواز میں بول رہا تھا، اور پری یہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ گھبرا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہو جائے، اس کے چہرے پر اس طرح کے تاثرات تھے۔ وہ ایک دم بے سکون ہو گیا۔ پریشے کو نہیں سمجھ آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر اسے فائزہ آپی کی بات یاد آئی۔ پری تم سے اگر چاچو اور چاچی کی ڈیتھ کی بات کی جائے تو تم پریشان ہو جاتی ہو، تم بے چین ہو جاتی ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آج تک تمہارے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جس بات سے انسان کو تکلیف ہو وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچانک سے اسے فائزہ کی بات یاد آئی۔ برہان کھڑا ہو چکا تھا، اس کو پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا رہا تھا، وہ پریشان تھا، وہ ڈر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پریشے خود کو سنبھالتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، نرمی سے برہان کا ہاتھ پکڑا اور اسے پرسکون کرنا چاہا۔ آپ پرسکون ہو جائیں، کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بالکل رونے کو آ گیا تھا۔ پریشے اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے یقین ہے آپ پہ، آپ میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ وہ بار بار اسے یقین دلائے جا رہی تھی۔ جب وہ پرسکون نہیں ہوا تو پریشے نے زور سے اسے بولا، برہان میرے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے آپ پر یقین ہے یا نہیں۔ وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ برہان نے اچانک سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پریشے کے چہرے پر ایک یقین تھا، بھروسہ تھا، اعتبار تھا، ایک نرمی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ برہان کا ہاتھ ویسے ہی پریشے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نرمی سے اسے بیڈ کی طرف لے گئی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن فی الحال اس کو پرسکون کرنا زیادہ اہم تھا۔ پری نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ وہ بالکل ننھے بچوں کی طرح وہاں پہ لیٹ گیا۔ پری جانے لگی تھی مگر اس کا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں تھا۔ پری کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ برہان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ پری کو خود بھی نہیں احساس تھا کہ وہ اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہے۔ وہ تو آج تک کچھ بھی نہیں سنبھال پائی، مگر یہاں اس نے سنبھال لیا۔ اسے خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اتنی خود اعتماد کیسے ہو گئی۔ وہ برہان کو دیکھے گی، اسے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ یہ چیز سمجھ سکتی تھی کہ یہ جو باتیں ہیں بہت سالوں سے برہان اپنے اندر رکھ کر بیٹھا ہے، اور جب کوئی بات سالوں سے آپ کے اندر ہو تو وہ ڈر بن جاتا ہے، اور یہی ڈر برہان کو راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ اس نے یہ تو فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد اس بارے میں برہان سے کوئی بات نہیں کرے گی، مگر وہ پتہ لگائے گی کہ ایسا کیا ہوا ہے برہان کے ساتھ۔ آخر ایسا ماضی میں کون سا حادثہ ہوا ہے جس سے برہان ابھی تک نہیں نکل پایا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ آرام سے دوسرے ہاتھ سے برہان کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا ہے تو نرمی سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور صوفے کی طرف چلی گئی۔ وہ صوفے پر لیٹ گئی، نظریں بیڈ پر لیٹے ہوئے برہان پر تھی۔ رات بہت بیت چکی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس نے اس انسان کو اتنا خوف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے والا تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی۔ برہان کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم برہان کی طرف بڑھی۔ وہی حال تھا اس کا جو پچھلی رات تھا۔ اس نے نرمی سے برہان کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے چپ کروانا چاہا۔ میں ہوں، آپ ڈرے نہیں۔ اور جیسے ہی پریشے کی آواز برہان کے کانوں پر پڑی اس کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر پچھلی رات کو جس طرح اس نے اسے بولا تھا اس بار اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ یک ٹک بس اسے دیکھے گیا۔ پریشے کی باتیں اس کے کانوں سے اس کے اندر تک اتر رہی تھی۔ میں ہوں، آپ ڈرے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اس کی اس بات پر برہان جیسے پرسکون ہو گیا، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل جائے، جیسے کسی مرتے ہوئے کو زندگی مل جائے۔ اسے اس طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے تکلیف میں تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، کوئی اس کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ میں ساتھ ہوں، لیکن آج وہ لڑکی اسے سنبھال رہی تھی۔ نہ جانے برہان کو اتنا پرسکون محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے ویسے ہی دیکھے گیا اور پھر آنکھیں بند کر کے ایک گہری نیند میں سو گیا۔
پریشے کو جب مکمل یقین ہو گیا کہ برہان سو چکا ہے، وہ اٹھنے لگی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، یعنی کچھ دیر میں چاند نے سورج کو نکلنے کا راستہ دینا تھا۔ وہ اذان کا جواب دے کر وضو کے ارادے سے واش روم کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ وضو کر کے باہر آئی تو برہان ویسے ہی پرسکون سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جس سے پری محسوس کر سکتی تھی۔ پری کو اچھا لگ رہا تھا اسے ایسے سوتا دیکھ کر۔ پھر وہ آگے بڑھی، چائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔